अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। दिस इज़ योर होस्ट समरीन शाह और हम आज लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 51 ऑफ रशियन माफिया बेस्ड लव स्टोरी ऑफ इरहा दाऊद एंड अलान मुस्तफ़ा। द वीडियो कर्टेसी गोज़ टू रमशा खान। और हम आज मज़ीद बातें नहीं करेंगे क्योंकि आज मैंने बड़ी लंबी किस्त लिखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्त लिखी है। आप लोग आराम सुकून से इस राइड को एंजॉय करें, सब कुछ आएगा। सारे अभी इसके सब अलग अलग चैप्टर चल रहे हैं। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन था, सबकी आपको फितरत पता चली थी। चैप्टर नंबर 2 में एक बेसिकली मैं चैप्टर नंबर 2 का नाम अभी नहीं देना चाह रही, नाम दे देती तो आपको समझ में आ जाता कि इस पूरे चैप्टर में क्या होने वाला है। ये एक ख़ासियत है। जैसे चैप्टर 1 में फ़ितरत पता चला, मतलब आपको सबकी फ़ितरतों के बारे में आइडिया हुआ कि अलान की फ़ितरत कैसी है, इरहा की फ़ितरत कैसी है। इसी तरीके से जो चैप्टर नंबर 2 का नाम है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चैप्टर 2 का पूरा प्लॉट क्या है। इसलिए मैं नहीं बताना चाहती। जब चैप्टर 3, 4, 5 सब कुछ आएगा, रशियन की लड़ाइयाँ, सब कुछ, इरहा का काबू बनने की जर्नी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू कम। बट थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा बर्दाश्त। ये क्या कह रहे हैं कि जी फैमिली ड्रामा चल रहा है, रिश्ते का मामला चल रहा है। और मुझे पता है, आई एग्जैक्टली नो कि जब रशियन माफिया की लड़ाइयाँ स्यापा शुरू होगा ना तो आप कहोगे उसे छोड़ें भाई, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी दिखाएं, इनके बच्चे दिखाएं, इनका ये दिखाएं, बहुत होगी लड़ाइयाँ माफिया, हमसे नहीं पढ़ा जाता, टू बोरिंग। मुझे पता है आप लोग रीडर्स का, आपकी सारी नेचर की पता है कि आप लोग क्या कहोगे। अभी तो आप कह रहे हो कि क्या शादी शादी लगाया हमने, तो माफिया पढ़ना है। जैसी माफिया आएगा तो बोलेंगे क्या माफिया माफिया लगाया यार, शादीशुदा, इन दोनों के कोई क्यूट रोमांटिक सीन्स दिखाएं, बच्चों के दिखाएं, ब्ला ब्ला ब्ला। थोड़ा सा बर्दाश्त, थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से आपको काम लेना होगा। मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों का बस चले आप एक साथ ही पूरा नावल ख़त्म कर डालें। बट ट्रस्ट में, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ये 3 किताबों यानी 3 नावल्स पे मुश्तमिल एक कहानी में लिख रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसलिए मैंने इसको यूट्यूब पे भी स्टार्ट किया कि एक साथ ही दूँ, क्योंकि अगर मैं इसको ई बुक में देती, डिजिटल लाइब्रेरी में देती या किसी भी प्लेटफॉर्म में देती, मैंने इसको 3 बुक्स में ही डिवाइड करना था, तो वो फिर ज़्यादा ज़्यादती होती, ज़्यादा उसमें पैसे लगते। यहाँ पे तो आप माशाल्लाह से फ्री भी पढ़ रहे हैं, आपको एक दिन छोड़ के मिल रही है। अब मैं कोशिश करूँगी कि आपको बीच बीच में सरप्राइज़ एपिसोड्स दे दूँ या डेली बेसिस पे हिसाब किताब कर लूँ। देखती हूँ कि मेरे से जितना हो सकेगा मैं करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ पढ़ें, सपोर्ट करें। मैं बार बार इसलिए कह रही होती हूँ क्योंकि अब आप सोचें कि ये 3 किताबें थी जिसकी आपको लिटरली ई बुक पे करनी पड़ती। 3 किताबें, एक किताब इस साल रिलीज़ होती है रुश्का की सीरीज़ नंबर 1, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ने को मिलते। फिर अगले साल आपको सीरीज़ नंबर 2 इरुश्का की, जिसमें चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पढ़ने को मिलता। और फिर नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर यानी 2025 समथिंग, हाँ 2025 में आपको पढ़ने को मिलता आखिरी बुक ऑफ इरुश्का, जिसमें चैप्टर नंबर 5 और 6 होते हैं। तो ये इस तरीके से था और मैं अपनी जितनी हिम्मत से कोशिश कर रही हूँ कि इसी साल ही तीनों की तीनों सीरीज़ एक ही किताब में आपको यूट्यूब के फॉर्म में दूँ। और ये कहीं पे भी नहीं आएगा, किसी फॉर्म में भी नहीं आएगा। हम इसको कोशिश करेंगे कि एक प्लेटफॉर्म जो सेफ़ प्लेटफॉर्म है वो देने की कोशिश करें। बट राइट नाउ गूगल प्ले इज़ करंटली रिजेक्टिंग सम बुक्स, तो उसमें अगर इरुश्का रिजेक्ट हो गया तो सिर्फ आपको इधर यूट्यूब पे मिलेगा। तो पढ़ना आपने इधर ही है, मैं उसको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं दूँगी। खैर, मज़ीद बातें कर ली। पहले कह रही थी मैं बातें नहीं करूँगी, लेकिन काफ़ी बातें कर ली सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि इंतज़ार मत करें, वेट मत करें, साथ साथ पढ़ें। आपको एक फ्री, एक दिन छोड़ के ऑलमोस्ट डेली आपको एक नावल पढ़ने को मिल रहा है जिसने 3 साल लगा के कंप्लीट होना था, ट्रस्ट मी। एपिसोड नंबर 51 ऑफ इरुश्का बाय समरीन शाह। जावेद भाई इरू को लेने गए हैं। रिमशा अपने आंसू पोंछते हुए जाए नमाज पे ही बैठी अपनी अम्मी से बात कर रही थी। हुआ यूं था कि सिकंदर रिमशा को काम से पिक करने गया था। वो घर के बजाय सीधा बख्तावर और अदाद के घर गए। रिमशा ने बुराक की फरमाइश पे काफ़ी ज़्यादा लजानिया बनवा लिया था। इसे पता था फेरिदोन और सोफिया को बहुत शौक है खाने का। जैसे वो घर पहुंचे उसी वक्त हवस बागता बख्तावर घर से बाहर निकल रही थी। सिकंदर गाड़ी से उतर रहा था, अलर्ट हो गया। पीछे रोता हुआ शेरू भी बाहर आ रहा था। क्या हुआ है? बख्तावर ने देखा जब जब वो मुसीबत में होती थी मामा बिन कहे पहुंच जाते थे। साख सी कैफियत में वो सिकंदर के करीब आए। मामा वो फ़ोन, हदाद मेरा मम्मुआ। क्या हुआ बख्ता, क्या हुआ है हदाद को? हॉस्पिटल से फ़ोन आया, डॉक्टर्स कह रहे थे कि हदाद को हार्ट अटैक आया है।
میرے حداد، اتنے فٹ رہنے والے حداد کو ہارٹ اٹیک نہیں آ سکتا نا؟ ماما کسی نے مذاق کیا ہے ماما۔ اور سکندر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہاں رمشا چیختے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھ چکی تھی۔ پھر سکندر نے بختاور کو سنبھالا اور رمشا کو اشارہ کیا کہ اسے گاڑی میں بٹھائے۔ رمشا خود روتے ہوئے جا کر بختاور کو پکڑنے لگی جو ابھی تک بے یقینی سی کیفیت میں تھی۔ سکندر نے جا کر شیرو کو جھک کر اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے کو چوما۔ بس میرا شیر، کچھ نہیں ہوگا پاپا کو، باقی سب کو پتہ ہے۔ شیرو سسکتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بڑے ماما میرے پاپا کو کچھ تو نہیں ہوگا؟ میرے ایک دوست کے پاپا کو بھی ہارٹ اٹیک آیا تھا، میرے تایا ابو جمالی کو بھی آیا تھا، وہ بھی 2 بار، تو وہ سب چلے گئے تھے، تو کیا پاپا بھی؟ سکندر تڑپ اٹھا، نہیں میری جان، وہ سب کی اتنی ایج ہو گئی تھی، وہ اپنے وقت پہ گئے، تمہارے پاپا کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب آپ نے ہمت سے کام لینا ہے، میرا بیٹا بننا ہے نا، بننا ہے کہ نہیں؟ اس نے شیرو کو اپنے ساتھ لگانا۔ ابھی میرے شیر بیٹے نے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھنا ہے اور کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ میں آپ کی ممی کو لے کے جا رہا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں جیسے پاپا ٹھیک ہو جائیں گے آپ سب کو ملوانے لے کر جاؤں گا۔ مگر بڑے ماما مجھے اپنے پاپا کو دیکھنا ہے، اگر وہ چلے گئے تو؟ سکندر نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، حداد انشاءاللہ ہم سب کو اتنی جلدی چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ پھر جلدی جلدی تسلی دے کر اس نے اندر گھر میں بھیجا۔ فارس اور فریدون دوستوں کے گھر تھے، کوئی گیٹ ٹوگیدر تھا، جبکہ صوفی سو رہی تھی دوپہر کو۔ اسکول سے تھک کر واپس آئی تھی تو پہلے اپنی نیند پوری کرتی تھی۔ سکندر پہ گاڑی میں آیا تو اسی وقت بختاور کا سکتہ ٹوٹا اور پھر اس نے شور ڈالا کہ سکندر نے بڑی مشکل سے بنا گاڑی روکے ہاسپٹل پہنچایا۔ حداد لنچ بریک میں تھا تو اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی، تو وہیں آفس میں کھڑے ہوتے کسی مدد کو فون ڈائل کرتے وہ فون سمیت ہی زمین بوس ہو گیا۔ وہ تو شکر ہاسپٹل ہی تھا تو چند منٹوں میں ہی اسے ایمرجنسی میں لے گئے۔ صورتحال گمبھیر تھی، بختاور رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی۔ سکندر سے بھی نہیں سنبھل رہی تھی، رمشا سے تو دور کی بات ہے۔ مجھے پتہ ہے وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، مجھے محسوس ہو رہا ہے ماما وہ مر جائے گا۔ ہوش میں آؤ بختہ، نہیں جائے گا، ٹاپ ڈاکٹرز کی انڈر آبزرویشن ہے۔ تب بھی تسلی نہ ہوئی، دنیا کے کسی کونے سے بہترین ڈاکٹر کو اٹھا کر لے آؤں گا، مگر پلیز مت رو۔ سکندر بہت اپسیٹ ہو گیا تھا، وہ ابھی تک جمالی کی ڈیتھ کو مشکلوں سے قبول کر پایا تھا۔ اس واقعے کو بھی 8 سال ہو گئے تھے اور اب حداد وہ اس سے سخت چڑھتا تھا، لڑائیاں بھی ہو جاتی تھی، مگر اس کے بغیر ہے نا۔ ابھی اسے مشکلوں سے پانی پلا کر ہاسپٹل کے ایک روم میں لٹایا تھا اور واش روم چلا گیا۔ اسی روم میں رمشا نے نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی تو جاوید بھائی کی کال آ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ سر ایرو کو بلانا چاہتے ہیں تاکہ وہ پھر جا کے بچوں کو دیکھے۔ اس کال سے فارغ ہوئی تو رمشا کی ممی پاپا کا آ گیا۔ ممی بہت زیادہ رو رہی تھی، اس سے رمشا کو اور بھی رونا آ رہا تھا۔ اس کے بعد باپ سے بات کر کے رمشا کو تسلی ہوئی۔ اسی وقت سکندر واش روم سے باہر آ گیا۔ اس نے منہ دھویا تھا، شرٹ کی سلیوز فولڈ کی اور سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، بس کرو، تم اپنی طبیعت خراب کر رہی ہو، اوپر سے مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، اپنی بچی کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے بھی تو ماموں ہیں سکندر، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہماری بختہ تو ابھی سے پاگل ہو گئی، نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ دوپٹہ منہ پہ رکھے پھر رو پڑی۔ سکندر نے گھٹنے کے بل بیٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اس وقت ہمت سے کام لینا ہے، ابھی ایرو آئے گی، بس دعا رہے کہ وہ کنٹرول لیں، لیکن مجھے نہیں لگتا وہ یہ نیوز برداشت کر سکے گی۔ اسے لیٹ بتاتے تو وہ ہم سے بہت ناراض ہو جاتی، اور ویسے بھی اسے پتہ چلنا ہی تھا۔ ماما، بختاور نے پکارا تو سکندر اور رمشا نے مڑ کر دیکھا، وہ بیڈ سے اتر کر بھاگ کر کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ سکندر تیزی سے اس کی طرف بھاگا، اس کا بازو پکڑا۔ بختہ سٹاپ، پہلے تھوڑا سا آرام کر لو، پھر لے جاؤں گا اس کے پاس۔ بختاور نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑوایا۔ بھاڑ میں گیا آرام۔ ماما مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے وہ حداد سے ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھنے ہی دے دیں، یا آپ سب لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو؟ وہ وحشت سے چلائی۔ میرا بچہ، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ ماما ہے نا، تم ساری پریشانی میرے حوالے کر دو اور پلیز میری خاطر ریلیکس ہو جاؤ، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ بختاور تیزی سے وہاں سے نکلی مگر سکندر نے روکا۔ مجھے ملنے دے ماما، ماما پلیز، مگر سکندر جانے نہیں دے رہا تھا۔ بختاور ہوش میں آؤ، سکندر نے اس کا بازو پکڑ کر غصے سے اسے جھنجھوڑا۔ بختاور نے سہم کر سکندر کو دیکھا۔ ماما، بڑے بھائی بھی تو ایسے چلے گئے تھے، اگر حداد بھی چلا گیا، مجھے لگ رہا ہے ادھر ان کی سانسیں نکلیں گی، یہاں میں بھی زندگی ہار جاؤں گی، میں بھی ان کے پیچھے چلی جاؤں گی۔
مجھے بچوں کی نہیں پرواہ، آپ آپی اور ارو ہیں، میں حداد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ارو، وہ روتے ہوئے ایک دم سکندر کے سینے سے گرنے کے انداز میں لگی۔ سکندر نے بہت دل گرفتگی سے اسے سنبھالا۔ پیچھے سے چیختے ہوئے کسی کی آواز آئی، کہاں ہے میرے نانا؟ نانا، نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ سکندر نے گردن موڑی تو ارہا پاگلوں کی طرح روتی اور چیختی کوریڈور سے اس طرف آ رہی تھی۔ جہاں سکندر حدید میں سب کی جان جڑی تھی، وہاں حداد عظیم بھی ان سب کی جینے کی وجہ تھا۔ ڈیم اٹ، وہ پریشان ہو گیا جب ارہا نے رولا ڈالا تھا۔ پاپا، ارہا نے باپ کو دیکھا تو مٹھیاں بھیجے ہچکیاں لیتی اس طرف آئی۔ براق واپس گھر کافی دیر سے آیا تو اس نے دیکھا الان کچن میں تھا، تربوز کاٹ رہا تھا۔ آئیے دولے میاں، کدھر چلے گئے تھے آپ؟ الان نے سلام کرنے کے بجائے سیدھا براق کو دیکھ کر کہا اور تربوز بڑے الگ طریقے سے کاٹنے لگا۔ براق ٹھہر گیا۔ لفظ دولہا الان کے انداز بیان اور اس کے تربوز کاٹنے کے طریقے سے۔ دولہا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے، اس اڑو کا کتنا صدمہ لینا ہے؟ براق کول انداز میں بولتے ہوئے اس طرف آیا۔ صدمہ؟ اس کو تو چھوڑو، جو تم نے ٹروما دیا ہے مجھے وہ کسی ظالم سے بھی توقع نہیں ہو سکتی۔ اب براق نے ٹھہر کر کھانے کا بیگ کاؤنٹر میں رکھا۔ طبیعت ٹھیک ہے یا بلڈ پریشر نے عقل بھی کھا لی ہے تیری؟ الان ہنسا۔ اس نے چھری زور سے تربوز پہ وار کر کے کھڑی کی کہ براق کو لگا جیسے وہ تربوز کو نہیں، اسے شاید مارنا چاہتا تھا۔ سفید نے ٹاول سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا، بیٹا تم جتنا بھی آگے بڑھ جاؤ، اس گھر میں بیوی پہلے میں لے کر آؤں گا۔ عجیب نظروں سے تلخی سے کہتا الان ہاتھ صاف کرنے چلا گیا۔ براق نے حیرت سے دیکھا، کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا، ورنہ وہ ایسی بات کیوں کرتا؟ وہ بجائے الان کو کچھ کہنے کے اس کے ساتھ نپٹنے جا رہا تھا جب الان بولا، لوگوں کے منہ بند کروانے سے بہتر ہے پہلے اپنے کرتوت صحیح کر لو، لوگ پھر کچھ نہیں کہیں گے۔ الان کے انداز پہ براق کو پہلے سمجھ نہیں آئی اس کا کیا جواب دے، یا چپ رہے؟ اگر بحث کرتا ہے تو شور تو ہوگا اور شور سے ممی پاپا کو پتہ چل جائے گا، جو کہ فی الحال وہ نہیں چاہتا۔ شاور لینے جا رہا ہوں مسٹر اوسری، اور یہ جو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو نا، یہ تربوز کے ساتھ کھیلنے کے بجائے ایک ٹکڑا منہ کے اندر ڈال لو۔ فارغ دماغ ہے نا؟ جاؤ واپس چلے جاؤ، اتنا فارغ رہنا بھی اچھا نہیں ہے۔ پھر وہ چل پڑا۔ الان نے گہرا سانس لیا۔ جھوٹ بھی بولنے لگے ہو مجھ سے، اور میں یہاں تم سب سے سب کچھ ڈسکس کرتا ہوں۔ افسوس، صدا افسوس۔ اس نے اپنی ٹھوری پہ 2 انگلی پھیری۔ الان اس وقت لیپ ٹاپ پہ موجود کانفرنس کی ریکارڈڈ ویڈیو جو اس کے سینئر ڈاکٹر نے فوٹیج بھیجی تھی دیکھ رہا تھا، جب اوپر سے بھاگتے ہوئے میرو آئی۔ دروازہ کھول کر ہامتی اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ بھائی، آپ ارو کا فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ وہ کب سے آپ کو فون کر رہی تھی۔ الان نے اپنے ایئر پوڈ اتارے۔ سوری سویٹی، کیا کہا؟ بھائی جلدی اٹھیں اور ہاسپٹل چلیں، ارو بہت رو رہی تھی، ممی پاپا بھی ادھر گئے ہیں، ہمیں بتایا نہیں۔ ارو کا رونے اور ہاسپٹل کا سن کر الان الرٹ ہو گیا۔ وہ وہیں لیپ ٹاپ پھینک کر اٹھا۔ کیا مطلب؟ کیوں رو رہی تھی ریا؟ وہ انکل حداد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ الان نے پھٹی آنکھوں سے دیکھا، چہرہ بھی الگ سفید ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہو میرو؟ الان نے سائڈ پہ پڑا فون چیک کیا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ارہا کی 16 مسڈ کالز، اور اس نے دیکھی کوئی نہیں پتہ چلا، فون اس نے غلطی سے سائلنٹ پہ کیا تھا۔ واٹ دی ہیل؟ الان نے فون کال ملائی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر تیزی سے گھر کی چپل پہن کر بنا اپنی OCD کی پرواہ کیے نیچے بھاگا۔ گاڑی میں پہنچا تو امیرہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ براق کو تم کال کرو بیٹا، وہ گھر پہ پتہ نہیں کس کونے میں ہوگا۔ براق بھائی نیچے بیسمنٹ میں ہیں، سوئمنگ کر رہے تھے، لیکن میں فون کرتی ہوں کہ گھر کھلا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ امیرہ نے فون میں براق کو کال ملائی اور الان ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ گھماتا دوسرے ہاتھ سے ارہا کو کال ملا رہا تھا۔ ریش طریقے سے ریورس بھی کر رہا تھا۔ بھائی ریلیکس، آپ تو ایسی گاڑی نہیں چلاتے، امیرہ نے دہل کر سیٹ بیلٹ پہنتے ہوئے الان سے کہا، جس نے ویٹ نہیں کیا اور خود بھی سیٹ بیلٹ پہننا بھول گیا۔ ارہا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اسے خود پہ غصہ آیا کہ ہر وقت تو فون ہاتھ میں ہوتا ہے، آج کیسے اس نے فون چھوڑ دیا۔ وہ ہاسپٹل پہنچا تو مصطفیٰ اور حیا رمشا کے ساتھ کھڑے تھے، جس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ سب آئے ہو؟ مصطفیٰ نے بیٹے اور بیٹی کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، ہم دونوں آئے ہیں، ارو کی کال آئی تھی پاپا، وہ کدھر ہے؟ الان نے آگے جا کر رمشا آنٹی کو دیکھا اور ان سے ملا۔ پی آپا کدھر ہیں اور ہوا کیا، کب ہوا؟ وہ ریا کے پاس سیدھا جانا چاہتا تھا، مگر ریا سے جڑے رشتوں کو بھی ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔
رمشا تھک سی گئی تھی، اس لیے سر ہلاتے پہ آہستگی سے بولی، بختاور کی حالت بہت بگڑ گئی تھی تو ڈاکٹرز اور سکندر نے بات کی کہ اسے نیند کا انجیکشن دے دیا جائے. سو رہی ہے ابھی ایک روم میں، جبکہ سکندر بچوں کے پاس گئے ہیں. اکیلے تھے، دوسرا شیرو کیسے سنبھالتا سب؟ وہ بیچارہ بھی تو بچہ ہے اور ڈرا ہوا ہے. کچھ نہیں ہوگا انہیں، میں حداد سر کے ڈاکٹر سے بات کر سکتا ہوں، کوئی صورتحال بتائی. وہ اب ماہر ڈاکٹر کی طرح رمشا آنٹی کا کندھا تھپک کر باپ سے پوچھنے لگا. مجھے تو ٹرم سمجھ نہیں آئی. STMI کچھ بول رہا ہے، آپریشن کا کہہ رہا ہے، مگر لیکن ابھی میڈیکیشن ٹریٹمنٹ پہ ہے. کافی وقت ہو گیا، آپریشن ہی کر دیں، بہت سیریس میٹر لگ رہا ہے. پاپا STEMI یہ تو سب سے زیادہ خطرناک والا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اس میں تو پوری آرٹریز کی بلاکیج ہو جاتی ہے، گرافٹنگ کرنی چاہیے. سیدھا کدھر ہے میری بات کروائے. وہ ڈچ زبان میں باپ سے بات کرتا سائڈ پہ ہو کر ان کو بتانے لگا. حیا نے رمشا کا بازو پکڑا. کب سے کھڑی ہو، تھک جاؤ گی، تمہارے لیے کچھ لاؤں کھانے کو؟ اور وہ ہماری بچی کدھر گئی؟ رمشا نے کندھے اچکائے. وہ سب کے سامنے روتی نہیں ہے، حالانکہ جب آئی تھی بہت چیخیں ماری تھی بختاور، اور اس نے گلے لگ کر خوب رونا دھونا ڈالا تھا کہ سکندر سے اپنی دونوں بیٹیوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. پھر ارہا سب چھوڑ چھاڑ کر ڈاکٹرز کے پاس گئی. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے ایک کو تو لگانے والی تھی تھپڑ، تو بیچ میں الیکس اور جاوید آ گئے. پتہ نہیں کیا ہوا تھا اسے، کبھی اتنا آپے سے باہر نہیں ہوئی. ابھی جاوید اور الیکس نیچے لے کر گئے ہیں گارڈن میں. بہت پیار کرتی ہے ماموں سے، اتنا اپنے نانا ابو سے بھی اٹیچ نہیں ہے جتنا اپنے نانا مموا سے ہے. میں سمجھ سکتی ہوں، اس کے ساتھ کھڑے رہے ہر وقت، بہت لاڈ بھی تو اٹھائے ہیں انہوں نے اس کے. انہوں نے بھی تو اپنے بچوں سے زیادہ ارہا سے پیار کیا. ہم سب تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. وہاں اعلان کی ملاقات حداد کے ڈاکٹر جے سے ہو گئی. آپ فوراً بائی پاس کا رسک نہیں لے رہے، ابھی فوراً بائی پاس کا رسک نہیں لے رہے ہم، کیونکہ چانسز ہیں کہ آن سپاٹ ڈیتھ ہو جائے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 2 آرٹریز کھل جائیں پھر سرجری کریں. ابھی نائٹروگلسرین اور آکسیجن سے کام چل رہا ہے. اعلان نے سنا تو کچھ سوچ کر بولا، سٹنٹ تو پڑ سکتے ہیں اگر گرافٹنگ رسکی لگ رہا ہے. مصطفیٰ فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا جو ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح تجربہ کار ڈاکٹر کو مشورے دے رہا تھا. اس سے کم ڈیمیج ہوگا میرے خیال سے، میڈیکیشن پہ ریلائی نہ کریں، ریلیپس ہو سکتا ہے. 2-3 باتیں کرنے کے بعد ڈاکٹرز چلے گئے تو مصطفیٰ نے بیٹے سے پوچھا، وہ بچ تو جائے گا؟ اعلان نے انہیں دیکھا. جو ڈاکٹرز نے بتایا اس سے تو معاملہ بھی کرٹیکل ہے، لیکن اللہ کو منظور ہوا تو بچنے کے چانسز ہیں. میں نے دیکھا نہیں ہے ابھی، لیکن اچھا ہو جائے کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. ویسے تو خود کچھ نہیں کر سکتا، پرمٹ نہیں ہے، اور دوسرا ابھی اپنے ملک میں ریزیڈنٹ ہوں. میں تو مشورہ دینے لگا تھا کہ تم آپریشن کر دو، یہاں کے ڈاکٹرز نکمے ہی لگ رہے ہیں، مگر فلم تھوڑی ہے. اعلان نے سر ہلایا. میں ریا کو دیکھا ہوں، اس نے مجھے بہت کالز کی تھی پاپا. ہاں دیکھا ہو، سنا ہے بہت شور کیا تھا اس نے، ڈاکٹر سے لڑائی بھی ہوئی اس کی. ویسے کبھی اتنا آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوئی، مگر بچی ہے، اوپر سے ہے بھی اس کا قریبی رشتہ. ہے کدھر، کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ پتہ نہیں، ویسے سکندر بتا رہی تھی نیچے گئے ہیں الیکس اور جاوید کے ساتھ. اعلان مصطفیٰ. جس وقت مجھے موجود ہونا تھا اس وقت الیکس اور جاوید اس کے ساتھ تھے. وہ رو رہی تھی، وہ گھبرا گئی، اسے میری ضرورت تھی اور میں اپنی کانفرنس دیکھ رہا تھا. میں نے اس سے گلہ کیا، لڑائی کی، اور وہ مجھے تسلی دلاسے دیتی رہی. صحیح کیا سکندر بھائی نے مجھ جیسے بندے کو انکار کر کے، جس کی بیٹی کی ایک پکار اور تڑپ پہ مجھے آنا چاہیے تھا. میں اتنی دیر اس دنیا کے سامنے سے سکتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا. پوری جگہ تلاش کرنے کے بعد مجھے وہ ایک درخت کے قریب بینچ پہ کھڑی ہوتی، پھر بیٹھتی، لائٹر کے ساتھ کھیلتی. بہت ہی زیادہ اپسیٹ لگ رہی تھی. وہاں کوئی نہیں تھا، ضرور اس نے کسی کو بھگایا ہوگا. ریا نے جیب سے سگریٹ نکالی. وہ پیتی نہیں تھی، مگر مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے. سیدھا اس کے پاس گیا. وہ سگریٹ ہونٹوں پہ رکھ کر لائٹر جلا ہی رہی تھی جب میں نے سگریٹ کھینچ کر نکالی. اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے ریا. ریا نے مجھے صرف نگاہوں سے دیکھا. اس کی ناک، ہونٹ اور پورے گال سرخ ہو چکے تھے. وہ مٹھیاں بھینج کر میری طرف آئی اور اس نے مجھے دھکا دیا. تم ہمیشہ مجھے اکیلا چھوڑ دیتے ہو جب مجھے تمہاری ضرورت ہوتی ہے. کہاں تھے تم؟ کتنی کالز کی، پتہ ہے؟ یہاں میرے نانا زندگی اور موت سے لڑ رہے، اور تم ہو کہ بس ایک کونے میں بیٹھے رہو، گلے شکوے کرتے رہو. وہ غصہ ہو رہی تھی. اس کے گھنگرالے بال بکھرے ہوئے تھے ہلکے سے جوڑے میں. وہ خوبصورت بھی لگ رہی تھی اور قابل رحم. ریا میری بات، میں اس کی طرف آیا تو اس نے غصے سے مجھے دھکا دیا. ایک بار پھر. مجھے برا نہیں لگا، مجھے اس کے لیے تکلیف ہوئی. نہیں سننی، میری زندگی میں کبھی کچھ اچھا نہیں ہو سکتا. بچپن میں پاپا اور ممی کے ٹراماز دیکھے تو نانا ساتھ تھے جب تم بھی نہیں تھے، اور اب میرے نانا جا رہے ہیں تو دیکھو کوئی میرے ساتھ نہیں کھڑا. پاپا آپ ہی کے ساتھ ہیں، ممی اپنے ممی کو
ماں کو کال کر رہی ہیں. تم اپنی دنیا میں تھے. اگر اس وقت کسی اور کو کچھ ہوا ہوتا تو نانا میرے ساتھ موجود ہوتے. تم سمجھ رہے ہو نا اتنے اہم ہے میرے لیے نانا. وہ دل پہ ہاتھ رکھتے پھر رونے لگی جیسے اسے بہت درد ہو رہا تھا اور مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی. میں جانتا ہوں مجھے معاف کر دو ریا. مجھے واقعی نہیں پتہ چلا اور پتہ ہے میں سیدھا حداد بھائی کو ہی چیک کرنے گیا تھا. میں نے ڈاکٹر سے بات کی, انشاءاللہ اچھی خبر ملے گی. بس تم خود کو کام ڈاؤن کر لو. کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی. میں نے اس کے آنسو صاف کیے تو ریا نے میرے ہاتھ جھٹکے اور میری شرٹ کا گریبان پکڑا. ایلی میرے نانا مموا. ایلی میں پاگل ہو جاؤں گی. ایلی سب کچھ ختم ہو جائے گا. میرے مموا نانا میرے دوست. ایلی مجھے سانس نہیں آ رہا. میری طاقت ہے وہ ایلی. جہاں میں ماما بابا کے بغیر نہیں رہ سکتی میں وہاں نانا اور آپی کے بغیر بھی ادھوری ہوں. نانا نے میرے پاپا کی جگہ لی جب میرا کوئی نہیں تھا. نانا نے میرا ساتھ دیا جب ممی خودکشی کرنے والی تھی. نانا نے مجھے پیار کیا جب ماما مجھے مارتی تھی. نانا نے مجھے اسکول چھوڑا جب بچوں کے پاپا انہیں چھوڑا کرتے تھے. نانا مموا سے میں کچھ نہیں چھپاتی ایلی. میرے نانا کو بچاؤ ورنہ آگ لگا دو. اپنی ڈگری کو آگ لگا دو. ریا نے ہسٹرک ہو کر میرا گربان پکڑ کر مجھے سرخ آنکھوں سے دیکھا تو میں تڑپ اٹھا اور اسے باہوں میں لے کر اسے بھینچ لیا. مجھے اپنا دل بھی دینا پڑا. انہیں ریا تو میں دوں گا. مت رو ایسے, میں پاگل ہو جاؤں گا. میں نے اس کے سر پہ لب رکھے. وہ بار بار پھسل کر گر رہی تھی تو سختی سے اسے پکڑے, اسے گود میں بٹھایا. آئی نو یہ غلط تھا مگر ریا کی ایسی حالت دیکھ کر میں بھول گیا کہ میں موت سے کھیل رہا ہوں. لیکن موت میرے ساتھ ضرور کھیل رہی تھی جب ریا اسے رو رہی تھی. ایلی نانا نہیں جانے چاہیے. میں تمہارے لیے دنیا سے لڑ بیٹھوں گی اگر تم میرے نانا مموا کو بچا لو گے. میں ٹھہر گیا. ارہا میرے سینے پہ سر رکھے سسک رہی تھی. آج کی تاریخ میں میرے نانا کو بچا لو, اگلی تاریخ میں تمہاری ہو جاؤں گی. اب تو میں ہل نہیں سکا. ارہا الگ ہوئی, پھر اس نے میرے گال تھامے. ایلی پلیز میں تم سے کچھ نہیں مانگتی. سیو نانا اینڈ بی مائن. میں پاپا کو ہینڈل کر لوں گی. یا تو وہ ہوش میں نہیں تھی یا میں پھر خواب دیکھ رہا تھا. میں نے ارہا کو سائڈ پہ بٹھایا اور ارہا کو خود بھی ہوش آیا کہ ہم کس پوزیشن میں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تھے. سچ کہتے ہیں مرد اور عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے. دکھ اپنی جگہ یہ ٹھیک نہیں تھا. آئی ایم سوری. ارہا شاید میرے اندر کے جھگڑے چلتے ہوئے سمجھ کر بھاری لہجے میں بولی. نو آئی ایم سوری. مجھے لگتا ہے اگر ہمارے وقت پہ شادی نہ ہوئی تمہارے ہاتھوں ضرور کچھ غلط ہوگا ریا. میں شادی کرنا چاہتی ہوں جلد از جلد. میں واقعی تمہارے بغیر اب نہیں رہ سکتی. لیکن پاپا کے ہاں نہیں ہوگی تو مجھے لگتا ہے شادی میں برکت کبھی نہیں ہوگی. میں کتنی پاگل ہوں. میں کاپو نہیں بن سکتی. تمہارا امتحان لے رہی ہوں. آپے سے باہر ہو رہی ہوں. بچوں کی طرح بیہیو کر رہی ہوں. پاپا ٹھیک کہتے ہیں کاپو بننا اتنا آسان نہیں ہے. مجھے یہاں آپ ہی کو دیکھنا چاہیے, بچوں کو چیک کرنا چاہیے. میں یہاں تم سے لڑ رہی ہوں. ریا کو اب جا کر صحیح طرح ہوش آیا. ہم دونوں کی اتنی اچھی تربیت ہوئی مگر ہم دونوں ضرورت سے زیادہ بہکنے لگے تھے. یہ ٹھیک بات نہیں تھی. ریا نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا اور میں پھر اسے باہوں میں لینے کا سوچنے لگا. شاید میرا 20 چھپکے سے آزاد ہو چکا تھا, بس مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا. جاری ہے. بہت لمبی قصہ لکھی. وائس اوور کر کے فیل ہو رہا ہے کہ کافی لمبی قصہ لکھی ہے, مگر امید کرتی ہوں آپ کو یہ قصہ اچھی لگی ہوگی. اور دیکھیں ہر کسی کے جو ہیں ڈیول سائڈ بھی ہوتے ہیں اور فرشتہ والی سائڈ بھی ہوتی ہے, اینجلک سائڈ بھی ہوتی ہے. بٹ ایز اے ہیومن پرسن آپ مسٹیکس کرتے ہو, آپ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, آپ سے گناہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو ارشکا کا کریکٹر ہے, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھار اتنے اچھے تربیت کرنے والے بچوں سے بھی بہت بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں اس کو اتنا فینٹیسائز کر کے نہیں دکھانا چاہ رہی, میں ایک لیسن دکھانا چاہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے دوستی از گریٹ بٹ سم ٹائم انوسینٹ دوستی اور ایک انوسینٹ رشتہ بھی ایول بننے میں دیر نہیں لگتی. تو یہ ایک سائڈ ہے جو کہ میں شو کر رہی ہوں. آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں پتہ نہیں کوئی نان حلال یا حلال رومانس. نہیں, آئی ایم اے رائٹر. آئی ہیو ٹو شو سم تھنگز وچ از ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ, اور اس کے کرنے سے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور مزید اس میں ایکسپلینیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈو لائک, کمنٹ اینڈ شیئر. سبسکرائب کرنا بھی چینل کو مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبانا مت بھولیے گا. اور بہت سارا خیال رکھیے گا. کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ آپ کو ایک سرپرائز ایپیسوڈ دوں, نہیں تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی تھرسڈے کو. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.